बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शोबे लंदन से खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन की दरखास्त इमरान खान को खुद की और 6 गवाह सामने आ गए हैं। ये 6 गवाह कौन से हैं और दरखास्त किस बुनियाद पर की गई, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि परवेज़ इलाही एतमाद के वोट वाली रात 3 गाड़ियां किस रुकने असम्बली का ताक़ुब करती रही, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर उस रात परवेज़ इलाही साहब को क्या ये मालूम था कि आज एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया गया, ये फैसला कितने घंटे पहले किया गया और असम्बली के अंदर कौन मौजूद था जो इमरान खान के साथ मुसलसल राब्ते में था, इसकी कहानी भी आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, अब IMF ने हुक्म सादिर किया है कि अपनी फौज को आधा कर दो। ये हुक्म किसको दिया गया, इसकी कहानी भी तफसील के साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले और एक्सटेंशन के बाद जो उन्होंने अपना रंग दिखाया है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि एक हवा चली और लंदन में इसकी बड़ी बहस हुई। पाकिस्तान से नून लीग का एक वफ्द आता है और फिर ये हल्फ लिया गया कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में अपना पूरा आईनी किरदार अदा करेगी। फिर आपने देखा कि मामला पार्लियामेंट में गया और फिर इस फैसले के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें मौजूद थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन जो है वह ताहयात देना चाहते थे, लेकिन ये ताकतें भूल जाती हैं कि लंदन में खुर्रम दस्तगीर ने जो बयान बाहर आकर दिया और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते रहे कि जनाब मेरी ऐसी औकात क्या कि ये फैसला हम करते, हमें तो जो कहा गया और हमने वही आकर किया। और फिर अगर क़यादत अपने आप को इस फैसले से दूर करना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ। यानी तमाम सियासी जमातों ने ये कोशिश की कि सारे का सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जाए। और आज कल ये बयानिया आपको सुनने को मिलता है कि इमरान खान जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे ताकि वो उनके काम कर सकें, और इस्टेब्लिशमेंट जब तक उनके काम करती रही वो अच्छी रही, और जब इस्टेब्लिशमेंट उनके काम नहीं कर रही थी वो बुरी बन गई। व्यूअर्स, अब 6 गवाह सामने आ गए हैं और ये इंकशाफ इमरान खान साहब की तरफ से खुद किया गया, क्योंकि सवाल उनके सामने ये रखा गया था कि ये एक्सटेंशन का मामला क्या है। एक्सटेंशन के बारे में कुछ लोगों ने, सहाफ़ियों ने जाकर जनरल बाजवा को जगाया और कहा कि जनाब आपकी एक्सटेंशन की बात हो रही है। बुनियादी तौर पर जो इंकशाफ हुआ है उसके मुताबिक जनरल बाजवा ने अर्जी डाली इमरान खान को, और इस मकसद के लिए 2 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो खान साहब के पास गए और उन्होंने पूरा बैकग्राउंडर इमरान खान को बताया कि क्यों जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी चाहिए। और फिर खान साहब ने अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों से मुशावरत करते हैं तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए और हालात ऐसे हैं। लेकिन जो अर्जी दी गई उसकी बुनियाद ये रखी गई कि अगर आपने मुझे इस वक्त एक एक्सटेंशन ना दी तो आने वाले दिनों में मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर आपने मुझे एक्सटेंशन ना दी तो कल को नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठकर मेरा नाम लेकर मुझे धमकी देते हैं और जब मैं अपनी कुर्सी से हटूंगा तो मेरे खिलाफ ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। वो उनको खदशा ये था। फिर यही हुआ कि जो चिट्ठी डाली गई, जो बुनियाद बनाई गई कि मेरे खिलाफ एक सियासी इंतकाम लिया जा सकता है, लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी, यही वक्त है जब मुझे एक्सटेंशन दे दें ताकि मैं इससे बच सकूं। खान साहब इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे और खान साहब ये बार बार कहते रहे कि ये वक्त नहीं है कि हम एक्सटेंशन दें, हालात ऐसे नहीं है। लेकिन 2 मिलिट्री ऑफिसर्स उन्होंने कायल किया इमरान खान को कि आप जो है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, ये सबके मफाद में है और इससे फ़ायदा भी होगा। अब ये 6 लोग कौन से हैं? 4 इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, यानी ये सिविल हैं, यानी उनके पार्टी के कायदीन हैं, जिसमें आपके जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग कौन कौन से हो सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर हैं, ये वो तमाम लोग हैं। और फिर परवेज़ खटक साहब भी जो इमरान खान के बहुत करीब हैं और ये मशवरा उनसे किया गया। फिर दूसरी तरफ 2 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान के उस वक्त के DGISI और एक और मिलिट्री शख्सियत है जिनके साथ इमरान खान साहब के राब्ते भी थे। और फिर ऑब्वियसली अब ये
جہاں تک ملٹری آفیسرز کی بات ہے یہ کتنی سچی ہے یہ میرا اندازہ ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جنہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دیں اور یہ بہترین ہوگا انسٹیٹیوشن کے لیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر عمران خان کو اپنے تمام حریفوں کے اوپر ایک سیاسی ایج حاصل ہے, آپ کی مقبولیت عوام کے درمیان بہت زیادہ ہے, جتنے بھی سرویز آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران کی مقبولیت کا گراف اپنے تمام جو مخالفین ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. وہیں پر عمران خان کو ایک اخلاقی ایج بھی حاصل ہے. خان صاحب اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن سے پہلے باجوہ میں اور ایکسٹینشن کے بعد کے باجوہ میں بڑا فرق ہے. پہلے والا جو تھا وہ ہمیں سپورٹ کرتا تھا اور بعد والے نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. اب بعض لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ آپ جو اتنے بھی غلط کام کر رہے تھے اس کے ساتھ کھڑے تھے, ایسا نہیں ہے. جب کمزور حکومت ہوتی ہے جس کا عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں تو پھر آپ کو کمپرومائز سچویشن میں آنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے ایم کیو ایم جیسی جماعت موجود ہو, باپ پارٹی موجود ہو, وہ اتحادی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں وہ آ کر آپ سے تقاضا کریں گے کہ جناب ہماری مانگوں کو پورا کرو نہیں تو ہم اس اتحاد سے الگ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عمران خان کے لیے جس کا ذکر انہوں نے متعدد دفعہ کیا کہ اگر ہمیں ایک کمپرومائزڈ حکومت دوبارہ ملی تو ہم نہیں لیں گے. اور یہی سچویشن تھی جس کا ذکر خان صاحب نے آج بھی کیا ایک انٹرویو کے اندر کہ ہمیں کمپرومائزڈ حکومت ملی, ہمیں ساتھ لینے کے لیے اس کو کھڑا رکھنے کے لیے جا کے جنرل باجوہ کو کہنا پڑتا تھا اور انہوں نے پھر ہماری مدد بھی کی. لیکن ایسے حکومتیں نہیں چلتی. یہ ہے اخلاقی ایج جو اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں اس کا حل کیا موجود ہے. لیکن وہ فوج کو کرٹیسائز نہیں کرتے, یہ بھی ایک لیبل لگایا گیا. وہ پاکستان کے ادارے کو کرٹیسائز نہیں کرتے بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ اتنا زیادہ منظم نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے جتنا پاکستان کی فوج ہے. یہ تعریف ہے جو پاکستان کی فوج کی خان صاحب کر رہے ہیں. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مضبوط ادارہ ہے. ہم نے جب بھی انہیں بلایا انہوں نے لبیک کہا, کیونکہ باقی ادارے کرپشن ہے. پولیو کا معاملہ ہے, بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پہ لا اینڈ سیکیورٹی کا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہاں پہ آپ جا نہیں سکتے. فوج آئی اور آپ کو انہوں نے سہارا دیا. سیلاب کی سچویشن ہو فوج آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا کووڈ کی سچویشن تھی, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنتا ہے, فوج نے آپ کو آ کر ریسکیو کیا. فوج ہر جگہ پر موجود ہے. جب جب عمران خان نے لبیک فوج کو پکارا پاکستان کی فوج نے لبیک کہا. یہ ان کی ادارے کے بارے میں ایک اچھی سوچ ہے جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا. لیکن جنرل باجوہ کے بارے میں وہ جو ان کی منفی جو شخصیت کے پہلو تھے اس کو بھی خان صاحب جو ہے وہ بار بار پاکستان کی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, کیونکہ جنرل باجوہ نے رجیم چینج سے لے کر جو NRO-2 کی جو بات کی پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا ہے. مشرف صاحب کی حکومت کی وہ تعریف کرتے ہیں, لیکن مشرف صاحب کے NRO جو پہلا دیا گیا وہ شاید اس ملک اور قوم کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بددیانتی تھی, ایک ایسا معاملہ تھا جس نے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو اور یہ جو سوشل سٹاٹا ہے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا. پولیٹیکل ہمیں جو ہے بہت زیادہ پیچھے ہم چلے گئے. اور آج پاکستان کے اندر جو خبریں آپ سنیں نا تو اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جج جو تحفظ فراہم کرتے رہے, جنہوں نے منی لانڈرنگ کیسز کے اندر شہباز شریف کو کلین چٹ دی, آج انہیں نوازا جا رہا ہے. پھر ویورز سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ 6 لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جائے اور جا کر ان سے پوچھ سکتا ہے. پارٹی کے اندر جو 4 لوگ میں نے آپ کو گنوائے کیونکہ یہی خان صاحب کے قریب ہیں اور یہ میری اسیسمنٹ ہے, اور پھر دوسری طرف جو 2 لوگ ہیں, ایک کا مجھے معلوم نہیں لیکن دوسرے کا کے بارے میں میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ DGISI اس وقت فیض حمید صاحب تھے اور انہوں نے یقیناً اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کیا ہوگا. پھر جو سب سے انٹرسٹنگ بات آئی اس کے اندر, اور اسے بھی میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس رات پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی. آج ان سے ہی سوال ہوا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے آپ کو بروقت کی تمام اطلاعات دی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے زمان پاک کے اندر, اور پھر ہماری جتنی خبریں تھیں وہ آج عمران خان نے اس کی تصدیق کر دی ہے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب جو میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ اسد عمر صاحب جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے. کیا ہو رہا تھا
کہ ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں فواد چودھری صاحب کی شکل میں، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر جائزہ لے رہے تھے، گنتی کر رہے تھے. میں نے آپ کو 3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ گنتی کر کے چیک کر رہے تھے کہ بندے پورے ہو گئے، لہٰذا ہم یہ فیصلہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اور پھر علی عباس صاحب جو ان کے چیف وپ ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پوری طرح کہ یہ ووٹ جو ہے حاصل کر لیا جائے. اس سے پہلے کیا ہوا، خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا کے پوچھا، ان کو جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کیا خیالات ہیں پرویز الہی صاحب کے بارے میں. تو وہ ایک جنرل پلس جو تھی نا عام، وہ چیک کر رہے تھے کہ لوگوں کا پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور پھر جو انفارمیشن انہیں یہاں سے ملتی تھی وہ پرویز الہی صاحب سے پھر شیئر بھی کرتے کہ پارٹی کے اندر کس قسم کا تاثر جو ہے ان کے بارے میں پایا جاتا ہے. جب ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ آج ہمارے نمبرز پورے ہوں گے، کیونکہ نمبرز پورے نہ کرنے کے لیے کچھ لوگ متحرک تھے، گمنام کالز بھی آ رہی تھی، پیسہ آصف علی زرداری صاحب بھر کے لے کر آئے، انہیں مایوسی ہوئی، پھر بعد میں انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اس پیسے کا کرنا کیا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے. خیر وہ اپنے ساتھ لے گئے. اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران خان آج اعتماد کے ووٹ کے لیے جا رہے ہیں. جب اسیسمنٹ مکمل ہوئی، اور چونکہ پارٹی کے اندر بھی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، عمران خان پارٹی کا لیڈر ہے، قائد ہے. اگر اس کے پاس یہ انفارمیشن وہ کلیئر نہیں ہے اور وہ چیک کر رہا ہے کہ جنرل جو عام پلس کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ کوئی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں. یہ ایک سرپرائز دیا نہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پی ٹی آئی کے وہ تمام دھڑے جو اندر موجود تھے اور وہ کہیں اور جانا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. تو خان صاحب نے اپنے کارڈز بڑی ذہانت کے ساتھ کھیلے، اور ایسے موقع پر چونکہ یہ جو تاثر تھا اسے زائل کرنے کے لیے یہی حکمت عملی تھی کہ سرپرائز دیا جائے. اور پھر جو فواد چودھری صاحب اسمبلی کے فلور پہ موجود تھے، اور پھر دوسری طرف اسد عمر کا کھڑے ہو کر کہنا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ وہ حقیقت تھی جو اس دن اسمبلی کے فلور پر ہوئی، اور یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا. اور پھر اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ یہ بات پرویز الہی صاحب کو بھی معلوم نہیں تھی آخری وقت تک. اس سے پہلے انہیں کہا گیا تھا کہ جناب ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اعتماد کا ووٹ کس دن لیا جائے گا. اس لیے انہیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے. یعنی آپ کے پاس اگر موقع ہو نا، ٹائم ہو، تو آپ پھر کوئی نہ کوئی انجینئرنگ کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں. آخری دم میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب کسی طرح اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روک دیا جائے، اور پھر انہوں نے پیغامات دوسری طرف بھی بھیجے کہ عدم اعتماد کی جو قرارداد آپ لے آئیں، یہ اسمبلی توڑنے والے ہیں. لیکن وہ باتیں پوری نہیں ہوئی، اور پھر اس کے شواہد بھی موجود ہیں. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی رات حافظ عمار صاحب ہیں، جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ حافظ عمار صاحب نے آنا ہے موٹر وے کے ذریعے، غالباً چکوال سے وہ آ رہے تھے، اور وہ راستے میں ہیں. 3 پولیس کی گاڑیاں ان کو لینے کے لیے بھیجی گئی ہیں. 3 پولیس کی گاڑیاں نگرانی تھی، کیونکہ اگر ایک بندہ بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو شاید یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو نمبرز نیک ٹو نیک چل رہے تھے، اور عمران خان کی ذہانت، عمران خان کی جو سیاست تھی وہ رنگ لے کر آئی، اور جو کوارڈینیشن ہوا اسمبلی کے فلور سے اور زمان پاک کے اندر، اور پھر جن لوگوں کو پولیس کی جو اسکواڈ تھی حافظ عمار صاحب کو لینے کے لیے گئی کہ کہیں راستے میں سے انہیں اغوا نہ کر لیا جائے یا کہیں سائڈ پہ نہ بھیج دیا جائے، تو ان سے حالات جو ہیں وہ بدلے ہیں، اور خان صاحب اعتماد کا ووٹ جو ہے پرویز الہی صاحب لینے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں کہ IMF کی طرف سے حکم صادر کیا گیا ہے کہ اپنی فوج کو آدھا کر دو، نہیں تو جو آپ کو مدد فراہم کی جا رہی ہے یہ مدد جو ہے روک لی جائے گی. یہ حکم صادر کیا گیا سری لنکا کو اور مصر کو. عمران خان نے سری لنکا کی مثال بہت دفعہ دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہی جو صدارتی محل تھا اس پر کس طرح حملہ کیا گیا، لوگوں نے ان کے بیڈ رومز میں جا کر تصویریں اتروائی. ایک پیغام دیا حاکم وقت کو کہ اگر آپ ملک کی عوام کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ محل جو ہیں کسی کے کام کے نہیں ہیں. فوج آ جاتی ہے، اس کو کارڈن آف کیا گیا، لوگوں کو باہر نکالا گیا، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. یہ سب کچھ سری لنکا میں ہم نے دیکھا. پیٹرول کی لائنز میں یعنی لوگ 5 دن کھڑے ہو کر پیٹرول کے لیے انتظار کر رہے ہیں. کوئٹہ سے کچھ تصویریں میں نے آج دیکھی، لوگ 2 راتوں سے سڑکوں پر موجود ہیں، یعنی ساری رات وہیں پر سو رہے ہیں لائنوں کے اندر ہی، تاکہ صبح انہیں سستا آٹا مل سکے. اور ہماری حکومت بلوچستان کی کیا انہیں پڑی ہے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، کس کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا ہے.
یہ ہماری حکومتیں ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ پاکستان کی سری لنکا جیسی سچویشن بہت پہلے بن چکی ہے، اور عین ممکن ہے جس خطرے کا اظہار عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے کیا کہ سری لنکا کی سچویشن بنے گی، پھر آپ کی اکنامک سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ آپ کو کمپرومائز کر لیں گے، آپ کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر لیں گے۔ اور ہماری سیکیورٹی اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران کا بارڈر، اور پھر طالبانائزیشن جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، دہشت گرد کہاں سے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہمارا سب سے بڑا دشمن جس کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں وہ موجود ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ہماری فوج کو بھی ایسا ہی حکم دیا جائے کہ جناب اپنے اخراجات جو ہیں کرٹیل کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی قسط جاری نہیں کریں گے، ابھی تو وہ صرف آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ بہت جلد آپ کو وہ یہ بھی کہیں گے جو وہ سری لنکا کو کہہ رہے ہیں، مصر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوج کو کم کرو۔ اور ویورز، اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی تعداد ہے 1,35,000، اور 2030 تک 1 لاکھ کر دے گا۔ سری لنکا اپنے 35,000 فوجی جو ہیں ان کو لے آف کر دے گا، اور پھر وزیر دفاع سری لنکا کی کہتے ہیں کہ فوج میں کمی کے اقدام کا مقصد 2030 تک تکنیکی اور حکمت عملی کے لحاظ سے صحیح اور متوازن دفاعی قوت بنانا ہے۔ دیکھیں، یہ سب صرف بیانات کی حد تک ہوتا ہے، لیکن جب دشمن جو IMF کی شکل میں آپ پہ مسلط ہو چکا ہے جب آپ کو کہے گا، تو پھر شہباز شریف کیا اس ملک کو بچا سکے گا؟ اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم اطلاع موجود ہے، اور اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ صدر عارف علوی اعلان کریں گے، حکم دیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں، اور اب اس کے اوپر اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ویورز، اس کی مکمل تفصیل اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی، اور لندن سے میرے پاس ایک خبر ہے کیا فیصلے ہوئے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا حکمت عملی بننے جا رہی ہے، اور نواز شریف نے کیا حکم نامہ جاری کیا شہباز شریف کو، اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر کراچی سے بھی خبر شامل کریں گے، جہاں پر MQM کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو 3 دھڑے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے گورنر سندھ کے ساتھ، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے کیا پیغام بھیجا، اور بلاول بھٹو کیا کہہ رہا ہے، اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور جاتے جاتے جو ہمارا فیس بک پیج ہے عرفان ہاشمی شو، آپ اسے ضرور فالو کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے تاکہ فیس بک کے اوپر بھی آپ کو کنٹینٹ جو مل سکے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔